बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चल रहा है। हबशा की तरफ हिजरत। बहर अहमर यानी रेड सी के एक किनारे अफ्रीका में मुल्क हबशा है। वहाँ का ईसाई बादशाह बहुत नेक था। मुसलमानों की तकलीफ़ें जब बढ़ गई तो नबूवत के 5वें साल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्द और 4 औरतें कश्ती के ज़रिए हबशा को रवाना हो गए। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने उन मुसलमानों को अपने यहाँ बड़े अमन व अमान में रखा। कुरैश को जब उसकी इत्तला मिली तो उन्होंने नज्जाशी के पास अपने 2 सफ़ीर भेजे, ये हमारे मुजरिम हैं, उनको हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हालात मालूम किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की तरफ से नज्जाशी के सामने तकरीर की, अय बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार चीज़ें खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, ताकतवर कमज़ोरों को खा जाता था। इतने में हम में एक शख्स पैदा हुआ जिसकी बुजुर्गी, सच्चाई और ईमानदारी से हम वाकिफ़ थे। उसने हमको सच्चे दीन की दावत दी और बताया कि हम बुतों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, जुल्म से रुकें, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर दाग न लगाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और खैरात दें। हमने उस शख्स को खुदा का पैगंबर माना और उसकी बातों पर अमल किया। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन बन गई और हमको मजबूर करती है कि हम उसको छोड़कर उसी पहली गुमराही में वापस आ जाएं। नजाशी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है कहीं से उसे पढ़ो। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम के चंद आयतें तिलावत की। नजाशी पर उनका ये असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम, ये कलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली इंजील दोनों एक ही हैं। ये कहकर कुरैश के आदमियों से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इन मजलूमों को वापस नहीं भेजूंगा। मुसलमानों ने जब नजाशी की यह मेहरबानी देखी तो बाद में और भी बहुत से मुसलमान छुपकर हबशा को रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी तादाद वहाँ कमोबेश 83 हो गई। मौजिज़ा शक़ुल क़मर यानी चांद के टुकड़े होना। 7 नबवी में एक मरतबा मुशरिकीन मक्का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होकर आए, जिनमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, वलीद बिन मुग़ीरा, आस बिन वाइल वगैरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अगर ये मोजिज़ा दिखा दूं तो ईमान ले आओगे? सब ने कहा, हाँ, ईमान ले आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ करके अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया। उसी वक्त चांद के 2 टुकड़े हो गए। लोग हैरत से देखते रहे और आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे, ऐ लोगों, गवाह रहो, गवाह रहो। कुछ देर के बाद चांद ऐसे ही जुड़ गया जैसे पहले था। मुशरिकीन मक्का ने कहा, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। हम तो बाहर से आने वाले मुसाफिरों से पूछेंगे, अगर वो भी अपना मुशाहिदा बयान करें तो सच है, वरना ये जादू है। जब बाहर से आने वाले मुसाफिर आए और उन्होंने अपना मुशाहिदा बयान किया कि हमने शक़ कमर यानी चांद के टुकड़े होना देखा है, फिर भी उन काफिरों ने ईमान कबूल नहीं किया। शोब अबी तालिब में नजरबंदी, बाइकाट। कुरैश ने देखा कि कोई तदबीर भी काम नहीं आ रही है तो उन्होंने सब खानदानों के साथ मिलकर नबूवत के 7वें साल ये मुआहदा किया कि कोई शख्स पैगंबर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, जिसका नाम बनु हाशिम है, कोई ताल्लुक़ न रखेगा, ना उनसे कोई शादी करेगा, ना उनके हाथ खरीद व फरोख्त करेगा, ना उनको खाने पीने का कोई सामान देगा, या ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें। ये मुआहदा लिखकर काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया। अबू तालिब खानदान के सब लोगों को लेकर एक घाटी में चले गए जिसका नाम शोब अबी तालिब कहा जाता था। यही दूसरे
یہیں دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیفوں کو ساتھ یہاں رہنے لگے۔ پتیاں کھا کر گزارتے، سوکھا چمڑا ملتا تو اس کو بھون کر کھاتے، بچے بھوک سے بلبلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے کبھی کبھی لے کر آتے تھے۔ کافر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ 10 نبوی میں مسلمان شعبہ ابی طالب سے نکل کر اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ کچھ ہی دن گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ ابھی اس غم کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی انتقال فرمایا۔ یہ زمانہ آپ پر بہت سخت گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 2 غمسار تھے۔ دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے دنیا سے چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے رعب و دبدبے کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شرافت کا خیال تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پانی لے کر آئی، سر مبارک کو دھوتی جاتی تھی اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، خدا تیرے باپ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار مجلس جمائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے، کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دو۔ چنانچہ ایک شریف شخص نے یہ کام کیا۔ اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جا کر اس بات کی اطلاع دی۔ وہ آئیں اور کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنا چاہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور اس سے کہا، کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی ہی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہی ہے۔ طائف کا سفر۔ مکے سے 40 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ طائف جائیں اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کا پیغام سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ بازار کے شریروں اور بدماشوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پتھر برسائے، جس سے آپ کے پاؤں لہولہان ہو گئے۔ آپ درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو اٹھا دیتے، شریر پتھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ تھک ہار کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتے۔ آخر آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ کیسی بے کسی کا وقت تھا۔ آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کا ایک فرشتہ آیا جس نے آپ کو خدا کا یہ پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں کہ طائف والوں پر پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کچل کر رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مہربانی فرما کر عرض کیا، اے خدا ایسا نہ کر، شاید کہ ان کی نسل سے کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو۔ مختلف قبائل سے ملاقات۔ طائف کے ناکام سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ارادے پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ ایک ایک قبیلے میں پھر خدا کا پیغام سنائیں۔ اس کے لیے مکے میں حج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے
اور کئی کئی دن ٹھہرتے تھے۔ مکے کے آس پاس میلے بھی لگتے تھے، یہاں آدمیوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑ کے ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر نصیحت کرنا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح اور سفر معراج۔ شوال 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بنت ابوبکر اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ شوال 10 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج کی دولت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے، ان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا، وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جنتی جانور براق لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اس کے بعد ملائکہ کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ الہی میں پہنچے، وہاں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ یثرب یعنی مدینے میں اسلام۔ مدینے میں 2 مشہور قبیلے تھے جن کے نام اوس اور خزرج تھے۔ یہ قبیلے اس شہر میں مدت سے رہتے تھے اور کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے آس پاس یہودیاں آباد تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ آپس میں لڑ کر اور کچھ یہودیوں کے ہاتھوں میں پھنس کر تباہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی، اور یہودیوں کی اکثریت محفلوں میں ان کے پیدا ہونے کی گفتگو کرتی رہتی تھی۔ یہ آوازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عقبہ پر ان سے ملاقات کی اور ان کو خدا کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، یہ تو وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ مدینہ منورہ کے 6 خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہم کو اسلام کی باتیں سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ یہ پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ مدینہ آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں پھر کر اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کی تبلیغ کے اثر سے لوگ مسلمان ہونے لگے اور 1 سال کے اندر اس شہر کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ عقبہ کی بیعت۔ اگلے سال جب حج کا زمان آیا تو مدینے سے 72 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے، اب یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ مدینے کے ایک سردار برا رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار ابو الحیثم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 سردار چنے، ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے تھے۔ ان 12 میں سے 9 قبیلے خزرج کے اور 3 قبیلے اوس کے تھے۔